ऑलराइट, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सबको। और नई आने वाली बहनों को वेलकम। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये बारी ताला हमें जो है हक है वो हमारे सामने ज़ाहिर कर दें, बातिल जो है वो हमारे सामने खोल के रख दें, और हक के ऊपर रहने की तौफीक दें और बातिल से बचने की तौफीक दें। और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब मेरी प्यारी बहनें मिलकर हम लोग दुरूद पाक का नज़राना भेजते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अपने आप को तैयार कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को कलेक्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए इंशाल्लाह। चलिए सब इकट्ठे होके जो है दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा ये छोटा सा नजराना जो है, या अल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचा कर, या अल्लाह हमारे दिलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट करने की तौफीक दे अल्लाह, और हमारे लिए आसान कर दे ये रास्ता, या अल्लाह सीरा का रास्ता अल्लाह ताला। या अल्लाह इसमें हमें हमारे ज़हन को खोल दे, हमारे दिलों को खोल दे, या अल्लाह कुरान पाक की समझ अता फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर। या रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत जो है वो इखलाक, बेहतरीन और आला इखलाक, या अल्लाह हमें ऐसे इखलाक दे दें कि जब हम एक दूसरे से मिलें तो लोग देख कर कहें कि एक मुसलमान जा रहा है। या अल्लाह हमें एज ए सिस्टरहुड, ऐसा सिस्टरहुड दें या अल्लाह कि हम एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे के लिए के साथ सेफ महसूस करें। या अल्लाह हमें एक ऐसी कम्युनिटी बना दीजिए या अल्लाह जिसमें आपका हाथ हो, आपकी रहमत हो, आपकी ब्लेसिंग्स हो। या बारी ताला हमें ऐसे सिस्टर्स बना दें जो एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहें, एक दूसरे के लिए हमारे दिल खुले रहें। या अल्लाह हमें ऑनेस्ट कर दें, हमारे दिलों को खालिस कर दें, एक दूसरे को प्यार देने वाला, एक दूसरे के पर पर्दे डालने वाला। या अल्लाह ऐसी बहनें हमें बना दें। या अल्लाह हसद और चुगली, गीबत, कीना, या अल्लाह इन सब रूहानी बीमारियों से हमें पाक कर दीजिए, और हमें एक ऐसी कम्युनिटी दीजिए या जो सिर्फ तेरे नाम के साथ जुड़ी हो। और या अल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर उठें, और हमारी गोदों में वो बच्चे उठें जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला दीन का नाम रोशन करें। या अल्लाह हमें ऐसी माएँ बना दीजिए या अल्लाह कि हमारे पेट में आने वाले बच्चा आने से पहले या अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम उस बच्चे की परवरिश करने वाले हों। और बच्चों को लेके जो हमारी चैलेंजेस हैं या अल्लाह इस वक्त बच्चों की को परवान चढ़ाना या अल्लाह उनकी तरबियत करना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह हमें इस फितने के दौर में हम इस काबिल कीजिए कि हम अपने बच्चों का के लिए एक ऐसा साहिबान, एक ऐसा सहारा बन जाए। ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, या अल्लाह हमें हमारे दिल को ऐसा कर दे कि हर बच्चा हमारा बच्चा हो। या अल्लाह हमें ऐसी आँख दें कि हर बच्चा हमारा बच्चा हो और हम उसकी मदद करने वाले हों। आमीन। हम आपसे अल्लाह ताला ऐसी कम्युनिटी की का सवाल करते हैं या अल्लाह ऐसी सिस्टरहुड का सवाल करते हैं या अल्लाह जो कभी भी अपने गमों को अपने दिलों में लेकर रात को ना सोएं। या अल्लाह हमें इस काबिल करते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारी बहनों, हमने ग़ज़वा खंदक पढ़ लिया था, और आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं कि बनु कुरैज़ा की गद्दारी और ग़स्बे पर इसका असर। हमने पढ़ा था ना कि मदीना के अंदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत सारे मसाइल आते थे उसमें मुनाफिकीन का बहुत रोल था। उसके बाद जो है ये जो यहूद थे ना, इनकी प्लानिंग, इनकी साजिशें बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो ये लोग एक्टिव हो गए थे, तो वो गद्दारी करते थे। हमने पढ़ा था ना कि एक मुआहदा हुआ था कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहूदियों को कहा था या तो इस्लाम ले आओ, नहीं तो फिर अपने दीन पे रहो, लेकिन
جو ہے ایک تو ٹیکس دینا ہے، دوسرا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اوپر کوئی بھی باہر سے سازش ہوگی تو آپ لوگوں نے مدینہ کا ساتھ دینا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کس طرح جو ہے یہ جو قبائل تھے، یہودی قبائل، انہوں نے غداری کرنا شروع کر دی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ایک مقصد کو لے کے اٹھا ہوتا ہے اور ایک ایک چیلنج کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جن لوگوں پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے تو آن لائک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے پتہ چلے کہ وہ تو انہوں نے غداری کر دی ہے، تو دیکھیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مومنٹ کا بھی پر اثر پڑتا ہے، اور اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انسان ڈسکریج ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں یہ یہودیوں نے کی۔ تو بنو قریظہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ یہودیوں کے قبائل تھے، تو اس کے اندر جو ہوا یہ تھا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار احی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار قاب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ کے ساتھ نا انہیں عہد شکنی پر امادہ کیا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے نا کیا کیا تھا کہ انہوں نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، اور ان کو کہا کہ جو ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا تھا ہمارے قبیلے نے، ہم اس کو نا توڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے نا جو چیز سمجھنی ہے نا وہ آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ غداریاں ہوتی کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ کوئی ایک انسان آپ کے پاس آئے گا اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ جلائے گا، چھوٹا سا کہ بدمزگی پیدا کرے گا، چھوٹی سی جو ہے نا وہ آپ کے دل کے اندر نا کسی کے بارے میں جو ہے نا غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے اگر کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی دشمن تھے، تو اس طرح سے پہ کیا ہوتا ہے بھی آہستہ آہستہ باہر سے ایک گروپ کو بنایا گیا، اور اس وقت یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عہد کو توڑا جائے، اور تاکہ پھر قریش کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، انہوں نے جو ہے باہر جو مدینہ کے باہر تھے ان کے ساتھ جو ہے رابطے کیے، پھر ان کے ساتھ ان کے تھرو جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو استعمال کیا، اور جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہود ہیں ان کا یہی ابھی تک طرز عمل ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب جو ہے نا اس آدمی نے جو ہے ان کے ساتھ بات کی نا، تو تھوڑی سی جو ہے نا پشو پیش کے بعد جو ہے نا قاب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ اب بنو قریظہ جو ہے مدینہ کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا جو مورچہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ نے کیا کیا کہ بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ ایک جو ہے مدینہ کے جنوب میں اور مسلمان جو ہے وہ شمال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسلمان عورتیں اور بچے جو تھے نا ان میں اور بنو قریظہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، انہیں اس وقت سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ ان کی خبر کی تحقیق کے لیے پھر روانہ کیا کہ یہ لوگ نہ جا کے پتہ کر کے آئیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہاں ان کی تیاریاں ہیں۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انہوں نے انتہائی خباثت پر آمادہ پایا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اہانت کی، کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، عدل وقارا، یعنی جس طرح عدل اور کارا نے اصحاب رجیع کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ صورتحال سمجھائی کہ اور ان کو سمجھ آ گئی، اس پر سخت خوف جو ان پر سخت خوف طاری ہو گیا۔ اور یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا یہ جو ہے نا عدل اور قارہ ہے نا، یہ حجاج کے نا 2 عرب قبیلے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے سن 625 عیسوی یعنی کہ جو 6 ہجری تھی نا، اس میں نا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام جنہیں تاریخ میں اصحاب رجی کہا جاتا ہے، کو دھوکے سے گھات لگا کر نا جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور جسے غزوہ یا مارکہ رجی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں قبائل کے جو لوگ تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعویٰ کیا کہ ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں نا
وہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں جو ہے نا کچھ لوگ بھیجیں ہمارے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں دین دین سکھائیں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، 10 صحابہ کو بھیج دیا ان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ علم دیں، ان کو نالج دیں۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ 10 جو ہے صحابہ کرام کی جماعت، جس کے امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب روانہ کیا، تو جب یہ کاروان مکہ اور اسفان کے درمیان رجی کے مقام پہ پہنچا، تو رجی ایک نا چشمے کا نام ہے، تو ان قبائل نے غداری کی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، تقریباً 2000 مسلح جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے ان کو بلا کر صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ اب یہ اس وقت جب صحابہ کرام نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور بہادری سے لڑے، اس دوران حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت بہت سارے بیشتر صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور جو صحابہ بچ گئے تھے نا، ان میں سے جو ہے وہ خبیب بن عدی اور زید بن دسنا کو مکے کے قریش جا کے انہوں نے بیچ دیا، اور جنہوں نے پھر اپنے لوگوں کا جو ہے وہ بدلہ لیا تھا، اور پھر وہ شہید ان کو کر دیا۔ اور اس لیے کہ جو ہے نا ان دونوں جو ہے نا جو حضرت عاصم بن ثابت اور غزوہ بدر کے ہیرو میں سے تھے، انہوں نے قریش کے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس طرح جو ہے ان لوگوں نے بہانے کے ساتھ جو ہے نا اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا، دھوکہ دیا۔ اور اسی طرح افضل وہ قارا کا نام لے کے انہوں نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا، اور 10 صحابہ اکرام جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے، سوری شہید ہو گئے تھے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو اس وقت کے یہ جو یہودی قبیلہ ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے آ کے بتایا کہ بنو قریظہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بدعہدی انہوں نے کر لی ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ ان کو یاد آ گیا کہ ان 10 صحابیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو میں آپ کو نا تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو 10 صحابی تھے نا، ان میں پڑھ رہی تھی نا، تو مجھے اتنا اچھا جو ہے نا اس میں یاد آیا ام، کہ میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ نا یہ شیئر کرتی ہوں، اس سے آپ کو نا مورال بہت ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ بلند ہوگا، اور آپ نا دیکھیں گے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کا، آپ دیکھیں ان کا جو ہے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کتنے کتنے بلند درجے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امیر تھے نا اس کارواں کے، وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ہوا یہ قدر جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ 10 رکنی وقت لے کے گئے تھے نا، اور قریش کے بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا، اور اس میں جو ہے سلافہ بنت سعد نامی عورت کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ اس عورت نے منت مانی تھی کہ وہ عاصم کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیے گی، نعوذ باللہ، اور جو ان کا سر لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب رجی کے مقام پر بنو احیان کے 200 دو آلموسٹ کہیں 200 ملتا ہے تعداد، کہیں 2000 ملتی ہے، تیر اندازوں نے جب صحابہ کرام کو گھیرا اور جان کی امان کا وعدہ کر کے ہتھیار ڈالنے کو کہا، تو حضرت عاصم نے فرمایا میں کسی کافر کی ایمان میں نیچے نہیں اتروں گا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، سوچیں ذرا، انہوں نے یہاں دعا کی کیونکہ رسول اللہ کو تو نہیں پتا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے نا، تو کافروں کو جب معلوم ہوا کہ یہ عاصم ہے، تو انہوں نے ان کا سر کاٹ کر سلافہ بن سعد کو بھیجنے کی کوشش کی، بلکہ بیچنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جسد خاکی کی حفاظت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر، جس کو کہتے ہیں ڈرونز، یعنی شہد کی مکھیوں کا، اور یا جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کا لشکر بھیجا، اور جس نے کافروں کو لاش کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ نا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ان کی اس وقت شہید ہو گئے تھے نا، ان کی باڈی کے ارد گرد اوپر اوپر سے وہ منڈلا رہی تھی، جس کی وجہ سے کوئی کافر جو ہے ان کے قریب نہ آیا۔ اب کیا ہوا کہ کافروں نے سوچا کہ رات کو جب مکھیاں چلی جائیں گی نا، تو تب ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن رات کو اچانک ایک شدید سیلاب آیا جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو بہا کر لے گیا،
اور کافر ان کا سر حاصل نہ کر سکے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے جو جو انہیں تاریخ میں نا حمیل حمید دبور کہتے ہیں، یعنی شہد کی مکھیوں کے بچائے ہوئے کو نا، ان کا نام جو ہے نا یہ پڑا ہوا ہے۔ ادھر سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اب جو وہاں چلے گئے تھے نا، ان صحابہ میں سے تھے جنہیں زندہ گرفتار کر کے مکہ کے قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا تھا۔ انہیں حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا، کیونکہ خبیب نے غزوہ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مکہ میں جب انہیں قید کر کے زنجیروں سے ایک جکڑ دیا گیا، تو حارث کی بیٹی، یا کہتے ہیں بہو اس کی، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا ایک بہت بڑا گچھا تھا، اور اس میں سے وہ انگور کھا رہے تھے، جبکہ اس وقت پورے مکہ میں انگور کا ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا پتا چلا، اور کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب کافر انہیں حرم سے باہر لے کے آئے نا، جہاں انہوں نے سولی دینی تھی، مارنا تھا، تو آپ کو پتا حضرت خبیب نے ان سے آخری خواہش کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے انتہائی خشوع اور خضوع سے 2 رکعتیں پڑھی، اور فارغ ہو کر فرمایا، اگر تمہیں یہ وہم نہ ہوتا کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں مزید نماز پڑھتا رہتا۔ ہمیں تاریخ جو ہے، اسلامک تاریخ بتاتے ہیں کہ قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت سب سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے کافروں نے ان سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں؟ اور یہ بات ہم نے لاسٹ ویک پڑھی۔ اور اور تم اپنے گھر آرام کے سبھی بچوں کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ آرام سے رہوں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور پھر انہوں نے سولی پر لٹکتے ہوئے قریش کے لیے بدعا کی کہ اے اللہ، ان کو گنتی کر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس بدعا کے 1 سال کے اندر اندر اس قتل میں شامل تمام کفار جو ہیں وہ انتہائی عبرتناک موت مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحاب رجی کے بارے میں پتہ چلا نا، اور اس کے بعد ایک اور جو ہے واقعہ اسی طرح کا دردناک ہوا تھا، تو جب پتہ چلا نا، خبر ملتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ اور ہمیں اس جو ہے نا اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی واقعے پر اتنا رنجیدہ اور غصہ نہیں ہوئے جتنا ان صحابہ کے دھوکے سے شہادت کے ہوا تھا، کیونکہ دھوکے کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اور اتنے بہادر جو تھے وہ صحابہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور ان لوگوں نے دیکھیں کیا کیا، ان لوگوں نے ان کو پھر دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غدار قبائل کے خلاف ایک خاص دعا فرمائی، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا قنوت نازلہ؟ قنوت نازلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد، خصوصاً فجر، مغرب اور عشاء کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ بلند کر کے بلند آواز میں ان قبائل پر لعنت بھیجتے اور ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے۔ اور پھر اس دعا میں عدل، القارہ، رال، زکوان اور بنو الاحیان کا نام لے کے فرماتے، اے اللہ، اس قبائل پر اپنی گرفت سخت کر دے، اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط مسلط کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعائے قنوت جو ہے نا، قنوت نازلہ جو ہے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 مہینے تک نمازوں میں ان قاتلوں کے لیے بدعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ روکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جا کے حضرت عاصم علیہ السلام نے، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی مانگی تھی نا، ان کی قبولیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، ہماری حالوں کی خبر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔
اور مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں کو جب اس واقعے کا کو پہلے علم نہیں تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا نا، حضرت عاصم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دعا جو کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال سے باخبر کر دیا گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو اطلاع دی گئی، اور انہوں نے فوراً مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے، اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا انتقام کی تیاری ہوئی تھی، اور بعد میں جو ہے نا جب تھوڑے سے مدینے کے حالات پرامن ہوتے ہیں، تو آپ اس 200 صحابہ کا لشکر لے کے نا عدل اور القارہ اور بلو اللحیان کی سر جو ہے نا سرکوبی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے نا بنو لحیان کے کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ خوف کے مارے اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں چند دن قیام کیا تاکہ انہیں مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے اور دوبارہ ایسی غداری کی جرت نہ کر سکے۔ تو اس میں اس طرح جو ہے نا یہ قنوت نازلہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس لیے دیکھیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کا، جب اب یہ اتنا بڑا جو واقعہ تھا، تو اب جو لوگ تھے نا، انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ عدل اور القارہ کی طرح جو ہے نا اصحاب رجیع کے ساتھ جو معاملات ہوا تھا وہ ویسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب امیجن کریں لوگوں کا خوف کا عالم، ان کا جو ہے نا خوف میں آ جانا، ان کا تھوڑا سا ڈر جانا، یہ ایک نارمل عمل تھا اس وقت۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر جو ہے سورہ الاحزاب کی آیت جو ہے نا، یہ جو آیت ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ تھا، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب نگاہیں کج ہوگی، دل ہلک اور آگے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اور اسی موقع پھر کیا ہوا تھا کہ نفاق جس کے دل میں جتنا نفاق تھا نا، وہ جو ہے وہ انہوں نے سر نکالا۔ اور بعض منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے دکھائیں گے، اور جو ہے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حال ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے کے لیے بھی جان کی خیر نہیں۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے پھر اس طرح کی باتیں کر کر کے جو دوسرے مسلمان تھا ان کا morale بھی تھوڑا ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض منافقین نے کہا سورہ الاحزاب میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیتیں ہیں نا قرآن کی، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ واقعات ہوئے تھے، اور کس سچویشن کے بیس کے اوپر یہ آیات آئی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل یثرب یعنی اہل جو آج کا مدینہ ہے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو۔ اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے جب بہانہ کیا اور کہا، انا بیوتنا اورا، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے، انہوں نے بہانے کر کے نا واپس جانے کی کوشش کی، وہ نہیں آگے جانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تو آپ کو رنج ہوا۔ اور دیکھیں جب وہ غمگین ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھانک لیا اور دیر تک لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خبر دی۔ پھر آپ نے چاہا کہ آئینہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے 1/3 پھل ان پر مسلط کر لیں، اور وہ بنو غطفان کو لے کر کہ وہ واپس چلا جائے۔ لیکن انصار کے جو 2 سردار تھے نا، سعد بن معاذ، اب میں آگے جا کے آپ کو سعد بن معاذ کا واقعہ بھی بتاؤں گی، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہما نے اسے منظور نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو ہے نا وہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا پیچ اپ چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ایسا کہتے ہیں مدینہ کا، ہم ان کو کہتے ہیں 1/3 پھل جو ہے نا ہم ان کو دے دیں گے تاکہ وہ نہ بنو غطفان کو لے کے واپس چلا جائیں۔ لیکن پھر انصار کے جو دونوں سرداران تھے نا، انہوں نے اسے منظور نہ کہا، اور انہوں نے آگے سے کہا یہ کہ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے، تب تو یہ لوگ ایک دانے کے بھی
تما نہیں کر سکتے تھے، یعنی لالچ نہیں کرتے تھے۔ تو اب بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعہ عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے۔ اس پر آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان کا جو ہے، اور جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا پیاری بہنوں، یہ سیرت میں آپ کو نظر آئے گا انتہا کے مشکل ٹائم کے اندر۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمیں ذرا سا پتہ چل جائے نا کہ ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف ہونی ہے یا ہمیں ذرا سا کوئی ہارڈ ٹائم ہونا ہے، ہم فوراً اپنی آپ کو کمفرٹ کرنے کے لیے جو ہے نا بڑی سے بڑے جو ہے نا ہم اپنی بہانے بنا بنو کے ہم ادھر سائڈوں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جو ہے وہ مصالحت کی کوشش کی، مگر دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے کہا اب ہم ان کو صرف تلواریں دیں گے۔ تو احزاب میں پھوٹ جب پڑی اور غزوے کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اللہ کے کام دیکھیں نرالے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزرے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے نا قبیلہ غطفان سے تھا۔ اچھا، وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، ابھی یہ دیکھیں اوپر یہ جو بنو غطفان کے ساتھ جو ہے نا مصالحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا رسول اللہ، کہ وہ بنو غطفان کو واپس لے کے آ جائے۔ اب یہاں دیکھیں آگے کہ وہ جو نعیم بن مسعود اشجعی تھے نا، وہ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا، اور وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری قوم کو میری اسلام کا علم نہیں ہے، لہٰذا مجھے حکم فرمائیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی ایک جو ہے نا آم، ایک انہوں نے یہ ایک ٹیکنیک یوز کی تھی، اور وہی والی جو ہے وہ اب یوز کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی حکم فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم صرف ایک آدمی ہو، کیا کر سکتے ہو؟ البتہ جس قدر ممکن ہو اس میں پھوٹ ڈال دو۔ اور کہا کیونکہ جنگ تو چال بازی کا ہی نام ہے، کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر بٹوین لو اینڈ وار۔ تو یہاں ہمیں اس ساری سچویشن کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے، اور کیسے داؤ پیچ جو ہیں وہ بھی کھیلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے دین کا جو ہے ہمیں یا رسول اللہ سے جو ہے ملتا ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنی سچویشن میں اگر کوئی ظالم ہے سامنے ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں کیا کون ہو رہے ہیں؟ وہ مدینہ کے یہودی تو تھے جو غداریوں پہ آ گئے، جنہوں نے معاہدے کیے، جنہوں نے سارے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے معاہدے کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے توڑ دیے۔ تو اب ایک بندہ جو ان کو اللہ نے دیا، اور اسی قبیلے میں سے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے ان کے اندر پھوٹ ڈال دو، تاکہ ان کی جو قوت اکٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے کم کر دو۔ اب اس پہ جو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے دیکھا تو بڑا ان کی عزت کی، کیونکہ ظاہر ہے قبیلے کے بندے تھے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے کتنی محبت ہے اور کتنا میرا آپ لوگوں سے خاص تعلق ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس سے میری طرف سے چھپا کے رکھنا، یعنی کہ یہ نہ بتانا کہ میں نے کہا، رائٹ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے نا اسے آپ جانتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، آپ لوگ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کا جو ہے علاقہ جو ہے نا، وہ مال دولت عورتیں اور بال بچے دور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں موقع ملا اور وہ کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے۔ تو بتایا کہ تم لوگ تو اپنے علاقے پہ ہو، وہ لوگ تو دور سے آئے ہیں، اگر تو کچھ چیز صحیح نہ ہوئی ہو تو اپنے گھروں میں چل جائیں گے، تم لوگوں نے تو یہی رہنا ہے، تمہارے بال بچے یہاں ہیں، تمہارا جو ہے پورا فیملی سسٹم یہاں ہے۔ تو یہ سن کر نا وہ چونک پڑے، اور آگے سے بولتے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو بنو قریظہ سے کہو کہ اپنے کچھ لوگ جو ہے نا ہمیں دے دو، جب تک تم ہمیں جو ہے نا کوئی پروف نہیں دو گے ہم تمہارے ساتھ جو ہے ہمیں تمہاری سپورٹ نہیں کریں گے جنگ میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا رخ کیا، اور ان کے سرداروں کے ساتھ جو ہے
جو ہے نا ملاقات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ جو جنگ ہونی تھی نا، بنو قریظہ نے اصل میں ان دونوں قریش اور اس قبیلے کو جو ہے آپس میں جو ہے نا ہم نے دیکھا تھا نا کہ آپس میں ان کو کہا تھا کہ عہد شکنی کر دو اور قریش کا ساتھ دو. تو یہی کام یہ ہو رہا ہے کہ جو وہ قریش کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑی خیر خواہی ہے، محبت ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. حضرت نعیم کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھنا. انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کریں گے. تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے نا اس پر وہ نادم ہے، یعنی کہ جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے وہ اب گلٹی ہیں. انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ یعنی قریش انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ قریش تو مکہ سے گئے تھے اور یہ دوسرا قبیلہ تو مدینہ میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو کہہ دیا کہ وہ تو واپس چلے جائیں گے، آپ لوگوں نے تو یہاں رہنا ہے. اب قریش کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ شک ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ واپس چل جائیں گے، یعنی کہ جو بات دل میں ڈالی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے انہوں نے آ کے وہی پیش کی. تو وہ تو آپ وہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپس میں جو ہے نا طے کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں، پھر آپ لوگوں کے خلاف پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ چکنا رہیں، اور اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، اب یہ بات ان کے دلوں میں جب ڈال کے آ جاتے ہیں نا، اس کے بعد غطفان کے پاس جا کے بھی یہی بات دہرا دی. تو بنو نذیر کے پاس، قریش کے پاس، اور ادھر سے غطفان کا جو قبیلہ تھا اس کے پاس جا کے نا یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے کر دیے. اب کیا ہوا کہ یہ جو اتنی انہوں نے حکمت کے ساتھ تدبیر سے دلوں میں شبہ پیدا کیا تھا نا، اس سے پڑ گئی پھوٹ. چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے گی. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا تھا اس روز شریعت کے حکم سے ہم نے تجاوز کر کیا تھا، لہٰذا وہ یہ سیٹرڈے کا دن ہے، سبت کا دن تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی جنگ نہیں کرنی اس وقت. اور دوسرا جب تک آپ ہمیں کچھ لوگ نہیں دے دو گے نا جس کو ہم یرغمال بنا کے رکھیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لے لیں. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اب آپ کو پتا چلا کہ کیسے دلوں میں پھوٹ پڑتی ہے. یہ لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے نا. اب وہی کہتے ہیں نا کہ ریورس سائیکالوجی، اب وہ سیم سائیکالوجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس طرح ان کے درمیان جو ہے نا وہ پھوٹ پڑ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ان کے حوصلے ٹوٹ کے ان میں پھوٹ پڑ گئی. اسی دوران مسلمان کیا دعا کرے تھے؟ اب یہ جو دعا ہے نا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے. یہ وہ دعا ہے جو اس موقع کے اوپر جو ہے مسلمان دعا کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اے اللہ اس کتاب قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، اللہم کیا کرو انہیں شکست دیتے. اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ اے کتاب اتارنے والے، اللہم منزل الکتاب سریع الحسابی اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم، اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ اے کتاب قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے. تو دیکھیں وہاں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو اور مشرکین پر بھی تیز ہوائیں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے ان کو ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اتنی کڑکڑاتی سردی آئی کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رہ سکی. چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے نکلنے کی تیاری کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا. وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے، لیکن انہیں قطن سردی نہیں لگی. سوچیں ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب ڈالا، لیکن آپ جب جاتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بالکل بھی سردی نہیں لگتی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں ہیں.
سبحان اللہ۔ تو انہوں نے واپس آ کر پھر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی کہ وہ لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ جو ہے نا وہ صاف ہے، وہ جا چکے تھے۔ مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ اور غضب سمیت واپس کر دیا تھا، اور ان سے جنگ کے لیے تنہا اللہ ہی کافی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی اور عزیز ہے۔ تو پیاری بہنوں دیکھیں، اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اپرچونٹیز دیتے ہیں، ریسورسز دیتے ہیں، اور پھر جب دعائیں مانگی جاتی ہیں اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وقت کا نبی ہو، تو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہا جو ہے وہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ تو اس غزوے کی ابتدا جو تھی وہ شوال 5 ہجری میں، اور اس کا جو ختم ہوا تھا 1 مہینے کے بعد ذی قعدہ میں ہوا تھا۔ یہ مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ یہ سب سے بڑی کوشش تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے اسلام کے دشمنوں نے کی تھی۔ لیکن پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نامراد کیا، ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان کا جو طاقت کا جو مجموعی طور پر انہوں نے کلیکٹیو جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کلیکٹ کیا تھا نا، ایک دوسرے کی طاقتیں جمع کی تھیں، ان کے ناکام ہونے کے معنی یہ تھے اب وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے تھے، اب وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے تھے، کیونکہ ان دلوں کے اندر جو ہے پھوٹ پڑ چکی تھی، اور پھر وہ مدینہ کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد کی۔ اب غزوہ آتا ہے بنو قریظہ، جو ہوا تھا ذی قعدہ 5 ہجری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد دیکھا آپ نے کہ کیسے پے در پے غزوات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے سانس نہیں آ رہا، ادھر سے ایک اور جو ہے مصیبت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ابھی واپس آئے، ابھی انہوں نے اپنے ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں غسل کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا، اور یہ کہہ کر فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، اور حکم آ گیا کہ اندر غزوہ جس کا نام غزوہ بنو قریظہ ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جو ہے میسج پہنچا دیا کہ جو شخص سما و اطاعت، یعنی جو سننے اور اس پر عمل کرنے پر ابھی بھی قائم ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ کون مجھے بتائے گا لکھ کے یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کون تھے؟ کچھ یاد آیا؟ ابن ام مکتوم کون تھے؟ جی جی جی، کل ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ جی بالکل۔ تو اب پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جو ہے وہ فریرہ دے کے ایک جماعت کے ساتھ آگے آگے روانہ کر دیا، ان کو ایک جماعت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عنہ کو آگے بھیج دیا، اور بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤز باللہ گالیوں کی بچھاڑ کر دی، اور بہت ان کو جو ہے نا وہ اول فول بکا۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پر تیار ہو گئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجرین انصار کے ساتھ جو ہے نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں روب ڈال دیا اور اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے، یعنی کہ وہ جو اپنی ان کے جو جگہ تھی نا، ان کے گھر تھے، اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ چھپ گئے۔ انہیں لڑائی کی جرت تک نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ جو ہے وہ اب لمبا ہو رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں
یعنی کہ مسلمان جو ان سے ذرا ابھی ہمدردی رکھتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں۔ اچھا، اب یہ جو ابو لبابہ ہے نا، آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان سے کون سی غلطی ہوئی تھی، جو غلطی بھی نہیں تھی، جو ان کو لگا کہ ان سے غلطی ہوئی، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو بھیجیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر نہ کیا تو ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو میسج دے کر بھیجا گیا تھا نا، اس سے ایک لفظ بھی آگے بتانے کی اجازت نہیں تھی، اور صرف یہ کہ وہ ان کی بات سنتے اور صرف ہاں کہتے، ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اپنے طور پر جو انہوں نے یہ کہا کہ ذبح کر دیا جاؤ گے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے خیانت کر دی ہے، اب کیا ہوا؟ یہ ہے ایمان۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جب آپ اس کو سنیں نا، تو تھوڑا سا نا ایمان کی نا طاقت کیا ہوتی ہے اور ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، ذرا سا ہم سب اس پہ غور کریں۔ اب وہ سیدھے مسجد نبی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ لیا، اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آگے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ انہوں نے خود ہی کر لیا ہے اور باندھ بھی لیا اپنے آپ کو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ خاموشی سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیتے۔ لیکن ان کی عظیمت کا دیکھیں، تقوی کا حالت یہ تھی صحابہ کرام کی، کہ وہ اس حالت میں اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں آ سکتے تھے، اور انہیں آ کے وہ کیا کہتے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دیں؟ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے، اب چونکہ اللہ کے سامنے بات اوپن ہو گئی تھی، اگر وہ اکیلے رسول اللہ سے بات کرتے تو وہ اور بات ہوتی، اب چونکہ بات اوپن ہو چکی ہے، اب معاملہ جو ہے، رسول اللہ نے کہا کہ اب تو ہم بھی انہیں جو ہے چھوڑ دیں گے اور اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ محاصرہ چونکہ لمبا ہو گیا اور بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 ڈیز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر دیا، اور قبیلہ اوس کے لوگ جو ہے وہ آ کے کہنے لگے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائے، جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر آپ نے احسان فرمایا تھا۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا، ان کے کچھ جو حلیف تھے، کچھ ان کے وہ کچھ ملنے والے تھے جن کے ساتھ ان کی تھوڑی سی محبتیں تھیں، ان کے لیے جو ہے سفارش جو ہے انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ اچھا، اب اس پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، سعد بن معاذ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا، ہم نے پڑھا تھا نا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ دیکھیں یہ عزتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ وہ آ رہے ہیں، اپنے سردار کی طرف جاؤ۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ ان کو سفارش کرتے ہیں، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی کہ اور اب بھرمار کر دی تو بولتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں
کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں، یہ ہوتا ہے ایمان۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا مجھے کوئی، اب جو اللہ کے بارے میں، جو میں اللہ کی رضا کے لیے میں جو بھی بات کروں گا، اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے، اور پھر قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جنہوں نے یہ جنہوں نے یہ بد عہد شکنی کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اب پھر اس کے بعد میں رسول اللہ کو جو ہے ان پر چڑھائی کرنی پڑ گئی، اب واپس آتے ہیں تو انہوں نے پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ نہیں، اب ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو ان کو موت دی جائے گی۔ اور جب حضرت سعد اتر چکے، انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر راضی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور جو مال ہوگا وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو فیصلہ تھا نا، یہ یہودی شریعت کے مطابق بھی تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابل بلکہ زیادہ نرمی اور رحم کے اوپر تھا۔ تو آپ کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ حضرت سعد جو تھے، جو غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کو یہ آنر دی۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ کو موقع ملا تو انہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے حق کی بات کی، اور عدل کی بات کی، انصاف کی بات کی، کیونکہ ان کی قوم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جو ہے وہ جا کے دوبارہ سے جو ہے ان کے ساتھ ان کا محاصرہ کرنا پڑا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو جس کے بعد حلیف، دوستیاں، رشتہ داریاں تو کہیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرے گا، تو وہاں پہ یہ فیصلہ جو تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ کیا جو اس وقت تھا۔ اور جب وہ فیصلہ کر لیا، سوچیں تو صحیح ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہی فیصلہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ، وہی آگے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ حضرت سعد نے صحیح کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ لوگ ادھر ہی ہیں، بالکل خاموشی ہے، میں خود سے تو نہیں بس بولی جا رہی، موجود ہیں آپ لوگ؟ جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں آپ کو سمجھ آئی کہ دیکھیں کیسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ کر جو میری مرضی ہے، پھر ہوگا وہ جو تیری مرضی ہے۔ پھر اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا اکٹھے مل کے انسان کی زبان سے وہ الفاظ نکال دیتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ۔ اب اس کے بعد ایک اور ان کے حوالے سے آپ کو بات بتاؤں گی کہ حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو جب مدینہ لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا، اور مدینہ کے بازاروں میں پھر خندقیں کھودی گئیں۔ اب آپ مدینہ سے جو لوگ بہنیں آپ آ چکی ہیں، جو آپ لوگ گئے ہیں نا، اب دیکھیں یہ سارا کچھ جہاں اب ہم مسجد نبی میں پھرتے ہیں، اور ارد گرد بڑے جو ہے مالز بن گئے ہیں، بازار بن گئے، اور ہم جو ہے بیٹھ کے وہاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ وہاں ہوا تھا۔ اب جب ہسٹری پڑھ کے اور سیرہ پڑھ کے اب دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ پاک ہم سب کو لے کے جائے، تو آپ کو نا آپ کے ذہن میں یہ ہر چیزیں ہوں گی، ارد گرد یہ سارے غزوات، یہ سارے واقعات ہوئے تھے۔ اب مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر ایک ایک گروہ کو وہاں لے جایا گیا، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئی، وہاں جا کے پھر ان کو ان کی گردنوں کو ان کی گردنیں ماری گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہیں 600 اور کہیں 700 کے قریب تھی، جن جو ہے نا قبائل کے ان کے مردوں کو پھر جو ہے وہاں قتل کیا گیا۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حی حی بن خطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، اللہ کے راستے میں جب آپ غداریاں کرتے ہیں نا، اللہ کے بندوں کو جب تکلیف دی جاتی ہے نا، تو پیاری بہنوں، ہم نے کل بھی ہلکے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو ہے لوگ اپنی جو لوگوں اور مخلوق کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے، اور جہاں وقت کا نبی ہوتا ہے
اور وہاں جو ہے پھر آپ نبی کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہود کی تاریخ کے اندر ہے، وہ وقت کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہر طرح سے اذیتیں دی ہیں، رائٹ؟ تو پھر اللہ کی طاقت جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ درمیان میں آ جاتے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ قریش اور غطفان جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا، پھر بنو قریظہ کے پاس آ کے انہیں عہد شکنی پر ورگایا تھا، یہ وہی آدمی تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، یہ وہ آدمی تھا کہ اس جو ہے مشکل وقت کے اندر، اس سینسٹیو ٹائم کے اندر، اس آدمی نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھی پلاننگ کروائی تھی، اور انہوں نے جو ہے اس نے یہ منافقت کی تھی، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا یہ نفرتوں کے بیج بوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے غداری کرتے وقت جو ہے جو یہ جو حی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا، چنانچہ جب محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی اس کے ساتھ بھی قتل کر دیا گیا۔ آپ کا سمجھ آئی کہ کبھی کبھی آپ چاہے خود عمل نہ کرو، لیکن بیج بونے والا، سازشیں کرنے والا بھی برابر کا ساتھی ہوتا ہے، تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہمیں بھی کہ ہم جو ہے نا تھوڑی سی سازش کر لیں، دو لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیں، یا دو گھرانوں کو آپس میں لڑائیاں کروا دیں، ادھر کی بات ادھر لگا دیں، ادھر کی بات ادھر لگا کے ہم پھر بڑے اچھے بچے، معصوم اچھے بچے بن کے بیٹھ کے پھر شرارت تو ہم نے کر لی، آگ تو ہم نے لگا دی، پھر ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، اور ایسے تماشائی گھر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نفرتوں کے اور سازش کرتے ہوئے اور غلط فہمیوں کے بیج بو کر پھر گھر ہی میں بیٹھ کے جو ہے، پھر جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بیٹھ کے آرام سے معصوم بیٹھ کے ایسے ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ تماشا لگانے والا، آگ لگانے والا جو ہوتا ہے، یہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو کبھی نہ یہ سوچیں کہ یہ جو زبان ہلکی سی ہلانی ہے نا، اللہ کے ہاں وہ انسان جو ہے وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا جتنا کہ ایکٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا، اور دوسری بات، ہر سنی سنائی بات کو کبھی اس پہ یقین نہ کریں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی جھوٹے کے لیے، کہ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بس سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے اس پہ نہ صرف یقین کرتا ہے بلکہ آگے پھیلا دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ آج مسلم امہ جو ہے وہ اس عذاب کا شکار ہے، ہمیں ذرا کہیں سے بات پتہ چلتی ہے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک، یا پتہ نہیں اس کے اندر کتنی جو ہے وہ سچائی ہے، رائٹ؟ فوراً اس پہ یقین کرتے ہیں اور ساتھ ہی فون اٹھاتے ہیں، اور پورے کانٹیکٹس میں بات جو ہے پھیلا دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہمارا انجام ہوگا اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے، کہ پتہ نہیں ہماری اس رویے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہوگا، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے جو ہے پردے جو ہے اتارے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ستار العیوب ہیں، اور اتنی دیر تک اللہ پاک ہمارے پردے رکھے گا جب تک ہم کسی دوسرے کا پردہ رکھیں گے، اس کو نہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو ہم لوگ بڑے مزے سے، ہمیں دوسروں کی باتیں تانک جھانک اور باتیں کرنے کی اور کیوریس ہونے کی، یہ جو ہمیں ایک بیماریاں اور جرمز ہیں نا ہمارے اندر، یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم کسی کی برائی اچھالتے ہیں، ہم کسی کا پردہ اچھالتے ہیں، ہم کسی کی بات دے کے آگے پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہمارا گھر بھی کبھی نہیں بچے گا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وائرل کرتا ہے نا کسی کے گھر کو، پھر پھر آپ کے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے وہ پھر نکل جاتا ہے۔ اس لیے حیا اور شرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی ہو، ہماری آنکھ کے اندر شرم آنی چاہیے، اگر ہم کسی کی کوئی برائی دیکھ لیں آنکھیں جھکا لیجیے اور زبان پہ تالے لگا لیجیے۔ ہم اگر اپنے نفس پر کام کرتے ہوئے یہ کام کر لیں گے نا پیاری بہنوں، تو ہم بھی انسان ہیں نا، ہم بھی اس دنیا میں ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوں گے، ہمارے بچوں سے بھی غلط کام ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دے گا، لوگوں کی زبانوں کو بھی گونگا کر دے گا، اور ہماری عزتیں اللہ پاک رکھ لے گا۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ واقعہ ہمیں اس بات بتاتا ہے کہ دلوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
اس برائی سے محفوظ رکھے. لہٰذا اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز دیکھیں مت، کسی کے کان کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ یہ گند ڈال دیں. اور وہی بات ہے جو ہمیشہ ہم، آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ گول ہے، ہم نے اپنا کان کبھی کسی کو نہیں دینا. ہم نے اب کسی کو ایک منٹ بھی نہیں دینا کہ وہ اپنا جو ہے وہ گند ہمارے کان کے اندر ڈالے، کیونکہ کان سے سننے کا مطلب ہے آپ کا دل گندا ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا اب ہم نے اس چیز سے، ہم نے اس واقعے سے یہ چیز سیکھی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں بھی اس پر عمل کروں، اور آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا ہم سب مل کر اس چیز کا خاتمہ کریں. کم از کم ہم یہ جو بہنیں ہم اکٹھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر رہا ہے، کم از کم یہ گھر تو چگلی اور غیبت سے محفوظ ہوں، اور وہی چیز ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. اب جو بنو قریظہ کے جو چند افراد تھے نا، اب جب اب ان کو پکڑنے کا ٹائم آیا تو ہتھیار ڈالنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان سے پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور بعض لوگوں کو ہیبا کروا لیا گیا تھا جو ان کو بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے چکی جو جس میں آٹا پیستے ہیں نا، اس کو پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، کر دیا تھا. اور ہتھیار اور اموال بھی جمع کیے گئے، 1,500 تلواریں، 300 زرہیں، زرہیں کہتے ہیں نا جس کو وہ لباس ہوتا ہے جنگی، جس سے پہن کے جو ہے وہ جنگ کی جاتی ہے، 2,000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوگی. تو یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ سارا مال دیا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کے پاس اکوپمنٹس آئیں. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو وقت کی تقاضے اور سچویشن کو جو ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے حساب کی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، سامان بھی چاہیے ہوتا ہے، نالج بھی چاہیے ہوتا ہے، علم بھی چاہیے ہوتا ہے، پلاننگ بھی چاہیے ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو پلاننگ کرنا سنت ہے، اور اپنے آپ کو مشکل وقت کے لیے مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی، ایموشنلی تیار کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ سامان سارا آ گیا تو آپ نے کھجوروں کے جو درخت اور قیدیوں سمیت ان کا سب کا خمس، خمس کہتے ہیں 5واں حصہ نکال کے بقیہ مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کیا. اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ دیکھیں، جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ دیا، جو شاہ سوار تھا جو گھوڑا بھی ساتھ لے کے آیا تھا اس کو 3 حصے دیے، ایک اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا انصاف. ٹھیک ہے؟ اور قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خریدے گئے. جو قیدی تھے نا ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اس کے بدلے ہمیں ہتھیار دو. تو اپنے آپ کو اکوپڈ کیا، اپنے آپ کو جو ہے ہر طرح کے جنگی ماحول سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو اسلحے کے لیے بھی تیاری کی گئی. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بن زید بن عمرو بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور کہا جاتا ہے انہیں آزاد کر کے بھی شادی کری. حجۃ الوداع کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا نا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوگی. وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کرے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ان کی عیادت کر لیا کرے، اس لیے ان کو پاس رکھا ہوا تھا. ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، جس سے زخم ٹوٹ کر جو ہنسلی ہوتی ہے نا اس کے پاس سے جو ہے نا وہ جب زخم جو ہے نا ٹوٹا نا، وہ کھلا تو خون نکلا. اتنا خون نکلا کہ حضرت سعد بن معاذ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی. اب ہے یہ آگے جو میں نے کہا تھا نا کہ اس صحابی کے بارے میں آپ سوچیں. پیاری بہن، ان کا جنازہ نا مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا، اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز چکا تھا. لرز جو ہے یہ نیگیٹو وے نہیں ہے، یعنی ہل گیا تھا. اب میں اس پہ آپ کو حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ سناتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جیسے میری حالت ہوئی تھی نا، آپ کو بھی اللہ پاک آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو بہت انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھائے گا. پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ اب جب غزوہ خندق میں نا اور احزاب میں ایک جو تیر لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب شہید ہو گئے نا، تو اب جب ان کی وفات و جنازے کا واقعہ ہوا نا،
تو یہ تاریخ میں نا اسلامک یہ جو ہسٹری کے کا اتنا یہ پرکشش اور ایمان افروز یہ جو ہے نا باپ ہے جو حضرت سعد بن معاذ کا جو جنازے کا واقعہ ہے، اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا۔ صحیح حدیث کے مطابق جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عرش کا ہلنا کسی ملامت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک سچے مومن اور اللہ کے محبوب بندے کی روح کا استقبال کرنے کے لیے خوشی اور اعزاز کی وجہ سے اللہ کا رحمان کا عرش ہل گیا تھا، اور ان کی موت پر آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر نازل ہوئے تھے۔ یہ ایسے فرشتے تھے جو ان سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ وہ صرف اور صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھنے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے آئے تھے۔ سوچیں تو صحیح ذرا، اس کو کہتے ہیں اعزاز، اس کو کہتے ہیں قسمت، اس کو کہتے ہیں عزت۔ یہ ہے عزت جس کو اللہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ اور اس کے بعد جنازے کا حلقہ، صحابہ کرام جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے نا، تو مدینہ کے منافقین نے تانا دیا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا سعد کا جسم کتنا ہلکا ہے، حالانکہ وہ ایک بھاری بھرکم انسان تھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان کے جنازے کے ہلکے ہونے پر حیرت کیوں ہے، حالانکہ فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ انہیں اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے جنازے کو اتنی تیزی سے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیز تیز قدم بڑھانے پڑ رہے تھے۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا تو قبر کی کھدائی کرنے والے صحابہ کرام نے گواہی دی کہ قبر کے اندر سے خالص مشک کی لپیٹیں آ رہی تھیں، جس سے پوری فضا مہک گئی۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ریشم کا انتہائی نرم اور خوبصورت کپڑا دیا گیا۔ صحابہ کرام اسے چھو کر ان کی نرمی پر حیران ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کیا تم اس کی نرمی پر حیران ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ کہیں زیادہ نرم اور خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے صرف 5 سے 6 سال اسلام کی حالت میں گزارے، اور وہ 21 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ ہی واز 21 year old۔ اور پھر 34 یا 37 کی عمر میں شہید ہو گئے۔ سوچیں تو صحیح ذرا، 21 سال اینڈ بفور 40 شہید بھی ہو گئے، اور ایسے مخلصانہ خدمت کی اللہ کے دین کی کہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان دے۔ اللہ کرے ہم اپنے دین کی خدمت کریں نا ایسی محبت کے ساتھ کریں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ایسا دل، ہماری روح ہمیں ایسا ایمان دے جیسا ہم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا۔ اللہ کرے جب ہمارا بلاوا آئے، اللہ ہمیں عزتوں کا کفن بھیجے۔ اللہ کرے فرشتے جو ہیں وہ ہماری روح کو لینے کے لیے آئیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا انتظار کرے، اسی طرح فرشتے آسمان کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے۔ لیکن پیاری بہنوں، یہ جو خواہش ہے اس کے بعد زندگی بھی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گزارنی پڑے گی نا ہمیں، کہ نہیں؟ آپ لوگ دوبارہ سے ضرور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری پڑھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں
پھر ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کو بس ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ احسان کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ سیرت کے بغیر پتہ ہی نہیں یہ کون سے شہزادے تھے، یہ کون سے شاہکار تھے جنہوں نے اسلام کے لیے جو ہے قربانیاں دی، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہوگی۔ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ راضی ہم سے ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ یہ ہے کوشچن ہم نے کرنا اپنے آپ سے، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اپنی شکل صورت سے راضی ہیں؟ ہم اپنے حالات سے راضی ہیں؟ ہم کس سے راضی ہیں؟ یہ ہے وہ کوشچن۔ تو چلیے پیاری بہنوں، ہم دعا مانگ کے اللہ تعالی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ علی کل حال۔ پیاری بہنوں، اللہ سے راضی ہونے کے لیے ہم اپنے دلوں کو جھانکیں کہ یا اللہ، کیا ہم جو ہیں اللہ تیرے سے راضی ہو گئے؟ تو اس طرح جو ہے یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب ادھر دیکھیں ابو لبابہ، آپ کو یاد ہے ابو لبابہ کون تھے؟ جنہوں نے جو ہے وہ مدینہ کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ ستون جو ہے سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی بھی اگر آپ وہاں جائیں گے نا مسجد نبوی میں، تو وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے آپ کو 6 راتیں گزر چکی تھی اور باندھا ہوا تھا۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیتے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو پھر بہت چھوٹی چھوٹی ایسے جو ہے وہ عسکری یعنی کہ ایسے فوجی کارروائیاں ان کو کرنی پڑی، اور ان میں سے جو ہے پھر ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ یہ بھی ایک شخص حجاز کا تاجر تھا، یہود جو ہے خیبر کا رئیس تھا اور ان کے بڑے مجرمین میں سے ایک تھا۔ اس نے اہل مدینہ کے خلاف بہت ساری جماعتوں کو ورگلایا، اور چنانچہ جو ہے جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہوئے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس جیسا شرف حاصل کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، ویسا ہی شرف وہ لوگ خود بھی کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا پھر ان لوگوں نے جو خیبر کے طرف میں واقع اس کے قلعہ کے پاس پہنچے، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، اور ان کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں دروازے کے پہرے دار کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ذرا بزی کرتا ہوں اور ممکن ہے میں اندر داخل ہو جاؤں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ جب تشریف لے گئے تو دروازے کے پاس جا کے نا سر پہ کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے وہ باتھ روم کے لیے گئے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکارا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اندر چلے جاتے ہیں، چھپ گئے، اور جب لوگ سو گئے تو انہوں نے جو ہے نا چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا، اور تاکہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے ضرورت پڑے تو میں بھاگنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو بھی اگر پتہ جائے تو وہ آ نہ سکے، تو اس لیے ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچتے نا تو وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آواز دی ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے آواز کا جب رخ کیا اور تلوار ماری نا، چونکہ وہ جو ہے نا ہڑبڑائے ہوئے تھے اور ان کی صحیح جو ہے ضرب نہیں لگی، اور اس نے زور کی چیخ ماری اور وہ جھٹ سے باہر نکل کے اور آواز بدل کے آئے اور جیسے کہ گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا ایک آدمی ابھی اس نے کمرے میں جو ہے نا مجھے تلوار ماری ہے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا یہ کہاں ہے تو انہوں نے پھر اس کو تلوار کے ساتھ جو ہے وہ تلوار ماری، پھر بھی وہ قتل نہ ہو سکا، تو پھر انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کے دبائی، اور پھر انہوں نے ایک ایک کمرہ دروازہ کھولا اور باہر نکل کے اس طرح انہوں نے اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب جو ہے پھر آگے بتاتے ہیں کہ چاندنی رات تھی
اور ان کی نگاہ کمزور تھی، نظر ان کی ویک تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ وہ زمین تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جب پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ کے گر گئی اور پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے پگڑی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپے رہے۔ تو جب صبح ہوئی نا، مورخ نے اذان دی، تو ایک آدمی نے قلعہ کی جو ہے نا دیوار پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اہل حجاز کے جو تاجر ابو رافع کی موت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح پہ عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے جب واقعہ بیان کیا تو آپ نے ان کے پیروں پر دستے مبارک پھیرا، سبحان اللہ، اور انہیں ایسا لگا کہ جیسے انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر جو ہے اندر جو ہے یہاں ایک واقعہ آتا ہے، تو آپ جو ہیں اس میں ثمامہ بن اسال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ یہ جو ثمامہ بن اسال سخت ناپسند کرتا تھا، چنانچہ محرم 6 ہجری میں، اب دیکھیں محرم کا مہینہ ہے، 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے ہی نکلا تھا، ناؤز باللہ۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ضربہ کے اطراف میں، جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر ہے، بنی بکر بن کلاب کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو سواروں نے واپس آتے ہوئے راستہ میں سمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے کے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا، اور دوسرے دن بھی گزرے، پھر یہی پوچھا، تیسرے دن بھی یہی جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، اور صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ ایسے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا، واللہ اس پوری زمین میں کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر جب ملامت کی، انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ واپسی پہ انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، تو اس طرح ان کو جو ہے یہ نقصان ہوا، تجارت میں نقصان دیا، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے اپنی رشتہ داریوں کا واسطہ دے کے لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں، وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کی۔ تو اسی طرح جو ہے بنو لحیان کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، رجی میں اصحاب اکرام کو قتل کیا تھا نا، اور یہ حجاج کے بہت اندر اسفان کے حدود میں آباد تھے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی طرح مطمئن ہو گئے، تو آپ نے مدینہ کے انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک پہنچے۔ اب دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ، جس طرح میں پڑھ رہی ہوں نا اور آپ سن رہے ہیں، آپ ایک تصور باندھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بذات خود ان غزوات کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں کہ مدینہ کے بعد، جیسے میں نے بتایا نا، مجھے بھی لگتا ہوتا تھا جب میں پڑھا کرتی تھی، مجھے لگتا تھا مکہ سے جب ہجرت ہوئی نا، اب تو وہاں مدینہ کی ریاست بنی ہے، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں کے جو ہے ان کے حکمران ہیں، ان کے امیر ہیں، تو نبی بھی ہیں اور امیر ہیں، تو پھر تو مسلمانوں کو بڑا سکون ہو گیا ہوگا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہاں اصل میں صحیح ٹیسٹ جو ہے وہ مدینہ میں شروع ہوا تھا، اور ابھی تک دیکھو کہ کس طرح سے جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نا جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ باہر والوں سے تو انسان لڑ لیتا ہے، گھر والوں سے کیسے لڑے نا؟ آپ کو نہیں پتا گھر میں سے کون سا ایک بندہ ہے جو آپ ہی کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور وہی آپ کا جو ہے وہ آپ کے بیک سٹیبر ہو، تو آپ کو تو نہیں پتا چل سکتا ان سے کیسے بچے۔ تو اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امج اور اسفان کے درمیان ایک وادی ہے، یہی آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، جب یہ 10 جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ نکلے تھے تو شہید کر دیا تھا، 2 کو جو ہے وہ مکہ لے جا کے جو ہے انہوں نے شہید کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو الریحان کو خبر ہوگی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو گئے۔ دیکھیں یہ بھی تو سنت ہے نا، جب آپ کے پاس طاقت ہے، اب حق کے اوپر ہے، اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اب آپ کو اپنے ساتھ ساتھی جمع کرنے پڑیں گے، اللہ پھر آپ کو ساتھی دیتا ہے آپ کے مقصد کے مطابق جو ہے۔ جب آپ کے پاس ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک طاقت آتی ہے، آپ کے پاس ایک یونٹی، ایک جماعت تیار ہوتی ہے، پھر بڑے بڑے کام انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور یہاں بھی وہی کام ہو رہا تھا کہ اب ان کو مرعوب کرنا تھا دشمنوں کو۔ اس دست نے بھی کرال غمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا کل 14 ڈیز مدینہ سے باہر گزار کے مدینہ واپس آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر مسلمانوں کی جو ہے وہ پھر ہیبت جو تھی وہ پڑ گئی، کیا مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جن کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنی اپنی طاقتیں لے کے آ رہے ہیں، اور قبائل کے قبائل جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے ابو العاص جو ہے وہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے شوہر، جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سوالوں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، وہ مدینے چلے گئے تھے، تو بعد میں ان جو ہے نا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت زینب نے پھر ہار بھیجا تھا، یہ ہم سارا واقعہ پہلے پڑھا ہے، رائٹ؟ تو اور لیکن حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفارش کی تو آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی اور پھر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ کی جدائی کے بعد ہوئی تھی، تب یہ پھر 3 سال کے بعد میاں بیوی جو ہے واپس میں ملے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا، یعنی کہ اس قسم کے چھوٹی چھوٹی سے جو ہیں غزوات بھی بھیجے۔ سرایا ہم نے پڑھا تھا نا، جو دشمن کی خبر لینے کے لیے دستے جایا کرتے تھے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے، دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے، تب بھی یہ وہ ایک غزوہ ایک اور تھا جس کو غزوہ بنو المستلق کہتے ہیں۔ اب یہ شبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے، اور قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ جو شاخ تھی نا قریش کی طرفدار تھی، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر سچی ہے، لہذا پھر آپ نے مدینہ کے انتظام جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف ساحل کے قریب تھا، یعنی سمندر کے قریب، ساحل کے قریب تھا، مرسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، مال مویشی پر قبضہ کیا۔ اس وقت شبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن درار کی صاحبزادی جویریہ، جو بعد میں بھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنی تھی، اور مدینہ آ کے ان کے اسلام لانے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں آزاد کیے، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جویریہ کی جو فیملی تھی نا، ان کو پھر جو ہے نا وہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو آزاد کر دیا، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون
साबित हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब भी मैं किसी जुवेरिया नाम की सिस्टर के बारे में मुझे पता चलता है ना, सच में मेरे मेरे ज़हन में ना ये नाम आता है। और फिर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाक जो है वो जितनी मेरी बहनों के नाम ये हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी नहायत बरकत वाली जो है ना वो सिस्टर्स बनाएं और वो दीन का बेहतरीन काम लें। तो ये है ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक की एक छोटी सी कहानी। और इस ग़ज़वे के दौरान दो तकलीफ हादसे पेश आए थे, जिन्हें मुनाफिकीन ने फिर ना इस्लामी माशरे को बल्कि अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अंदर फितना और इस तरह भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। पहले तो बाहर बाहर थे ना, तो इस गजवा के दौरान वो दो वाक़यात थे, छोटे छोटे से वो है हादसे आएंगे, वो में हम पढ़ लेते हैं। और उसको फिर उन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट जो है वो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को अटैक किया था। उसमें से पहला जो था कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, ये उसका कॉल था कि मदीना पलटकर इज्जत वाला जिल्लत वाले को बाहर निकाल देगा। उसका सबब ये तो हुआ था कि मुहाजिरीन के हलीफ और एक अंसार के हलीफ में ना मरसी के चश्मा पर पानी की वजह से झगड़ा हुआ और मुहाजिर ने अंसारी को मारा। तो अंसारी ने आवाज लगाई, या लल अंसार, ए इंसार अंसार के लोगों। उस पर मुहाजिर ने आवाज लगा दी, या लल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरो। अब ये सुनकर जो है ना इर्द गिर्द के जब लोग जमा हुए, अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है सबकत की और आगे पहुंचे। और आगे से पता क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। और जाहिलियत की पुकार पुकारी जा रही है, क्योंकि क्या होने लगा था, इंसार ने अपने इंसार के जो है फिर के कौम को बुलाया, मुहाजिरीन ने मुहाजिरीन को बुलाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जो घर का बड़ा भी होता है ना, जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स और इस किस्म की चीज़ें हो रही हो ना, तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जो जो लीडर होते हैं या जमात के लीडरान होते हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए, पीछे बैठ के तमाशा नहीं देखना चाहिए। और उसको फिर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ के जो है फिर कैसे उस, क्योंकि वो फितना अब बढ़ना होता है। जब ये तेरी मेरी होनी शुरू होती है ना, तो याद रखें, ये चाहे घरों में हो रही हो, चाहे किसी भी मामले में हो रही, जहाँ तेरी मेरी होगी ना, वहां भी फितना बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको उसी वक्त जो है रोकना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, और जाहिलियत की पुकार पुकारी जा रही है, उसे छोड़ दो, ये बदबूदार है। उन्होंने कहा ये जो चश्मा है ना जिसके ऊपर तुम लड़ रहे हो, इसे छोड़ दो, ये बदबूदार है। तो लिहाजा लोग वापस आ गए। अब इस गजबे में जो मुनाफिकीन की एक जमात भी थी जो पहले नहीं निकली थी, उनके साथ उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। जब उसे पता चला तो गुस्से में भड़क उठा, कहने लगा, अच्छा उन्होंने ये हरकत की है, हमारे ही इलाके में हमारे हरीफ और हमारे मुकाबले आगे हैं। हमारी और क्रैश के इन कंगलों की मिसाल तो वही ठहरी जो पहलों की ने कही कि अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा करो, वो तुम्हें काटेगा। तो इस किस्म की ना इस जुबान इस्तेमाल करता था ये। तो सुनो, वल्लाह अब हम मदीना वापस हुए तो हमें से इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहिर करेगा। और उसने ये इज्जत वाले से मुराद उसने अपने आप को लिया, और जिल्लत वाले से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह कहा। और इसलिए फितनों की तदबीरें करने लगा। और फिर उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, ये जो मुसीबत है ना तुमने खुद अपने कल्ले बांधी हुई है, उन्हें अपने शहर से निकाल दो और अपने माल जो है बांट कर दिए। अब वो कहने लगा कि सुनो, वल्लाह तुम लोग उनसे हाथ रोक लो तो ये तुम्हारा शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब फिर उसने इस किस्म के जो है ना प्लान करने शुरू कर दिए। अब क्या होता है, जब ये बातें हो रही थी ना, तो एक मजबूत ईमान वाले जो है ना सहाबी हजरत जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे। जब उसने इस तरह की बातें की ना, तो उनसे सब्र ना हो सका, तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कर दी। आपने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर पूछा, तो उसने कसम खा के कहा कि उसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही। अब देखें जरा, जो आपको मालूम हुई है, उस पर भी अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकीन उतारी थी, नाजिल हुई थी, और उसे क़यामत तक के लिए रुसवा कर दिया था। हमने दौरा कुरान में पढ़ा था ना। और जो ये जो मुनाफिक था ना, उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, और वो खालिस मोमन था। जब उसे इल्म हुआ ना कि मेरे बाप ने ये बात की है, तो तलवार निकाल के मदीना की तरफ खड़ा हो गया, और उस अपने बाप मुनाफिकों के सरदार से कहा कि वल्लाही जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना देंगे तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो अजीज हैं और तुम जलील हो। तो ये बेटे ने फिर अपने बाप को जो ये कहा था। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, तो आपने कहलवा भेजा कि इसे इजाजत दे दो, जाने दो। चुनाचा फिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, और हिकमत से ये फितना भी खत्म हो गया। ठीक है। तो ये एक फितना था। और दूसरा आप सबका जाना पहचाना हादसा था वो वाकया इफ्क। और ये वो वाकया था
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गजवा से वापसी पे मदीना के करीब एक जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला। फिर रात ही में कूच का ऐलान किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आपके साथ थी। वो ज़रूरत के लिए निकली और वापस आकर जब देखा तो हार गायब था। लिहाजा जहाँ गायब हुआ था वहीं तलाश करने के लिए चली गई और पा भी लिया। लेकिन उस दौरान जब वापस आती हैं तो लश्कर निकल गया था। और आप जो हैं, और आपका वो जो होता ना जिसके ऊपर वो डोली सी होती है जिसके ऊपर खवातीन बैठी होती हैं, उनको ये समझ के रख दिया गया, लाद दिया गया ऊंट पर कि आप उसमें मौजूद हैं। और चूंकि वो जो है वो हुदज उठाने वाली एक जमात थी, हजरत आयशा रज़ी तआला अन्हा अभी हल्की फुल्की थी, तो उनको पता नहीं चला, वेट उनका जो है वो कम था, तो उन्हें पता भी नहीं चला कि उसके अंदर कोई है कि नहीं है। और हजरत आयशा रज़ी तआला अन्हा जब वापस आई वहाँ कोई नहीं था। लिहाजा वो वहीं बैठ गई कि लोग कहीं उन्हें ना पाएंगे तो पलट कर तलाश करने ज़रूर आएंगे। तो जब वो भी बैठती हैं तो उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाती हैं। उधर एक सहाबी जो है हज़रत सफ़वान बिन मातल रज़ी अल्लाह अन्हो, जो लश्कर के पीछे रहते थे ताकि वो देखें कि कोई चीज़ पीछे रह तो नहीं गई, और कोई गिरी हुई चीज़ हो तो उसे उठा लें। अब जो बढ़ते हैं तो उसे एक सोया हुआ इंसान जो है नज़र आता है, करीब पहुंचे तो पहचान के, क्योंकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले पहले वो जानते थे और उन्हें देख चुके थे। तो आगे से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी इसके सिवा कुछ नहीं कहा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी आवाज़ सुनकर बेदार हो गई और दुपट्टे से चेहरा ढांक ढांक लिया। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हो ने सवारी करीब करके बिठाई और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस पर सवार होगी। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हो सवारी की नकेल थामे आगे आगे पैदल चलते हुए लश्कर में आ गए, और ये दोपहर का वक्त था और लश्कर पड़ाव डाल चुका था। अब ये जो था ना वाकया, इस पे भी अब्दुल्ला बिन उबई को फिर मौका मिला। हसद और जो भी कर्ब से जो है उसने क्या किया कि उसने ठंडी सांस लेने का मौका मिला। अब उसने झूठ बहतान के तौर पर दोनों के खिलाफ बदकारी की तोहमत लगा दी। फिर उसमें रंग भरना, फैलाना, बढ़ाना शुरू किया। उसके साथी भी उसी को बुनियाद बनाकर उसका तकर्रुब हासिल करने लगे, उसके पास पास आने लगे। जब मदीना आते हैं तो उसका खूब खूब प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे अहले ईमान भी इस धोखे में आ गए। अल्लाह अकबर। और उधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना आकर बीमार हो गई, और बीमारी ने तकरीबन एक महीना तक वो बीमार रही। अब मदीना जो था ना वो तो तोहमत लगाने वालों के प्रोपेगेंडे से जो है वो तो हर तरफ जिसको कहते हैं कि एक वायरल हुई हुई थी ये, और हर बंदा उसके अंदर अपनी अपनी समझ के मुताबिक जो है ना वो आग लगा रहा था। लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ खबर ना थी। उन्हें सिर्फ ये बात खटकती थी कि जब वो बीमारी के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खास उनकी मेहरबानी देखा करती थी ना, तो वो उनकी वो ना उनका मेहरबानी वो नहीं थी। उन्होंने बीवी थी ना, तो शोहर में जो है वो उनका थोड़ी सी जो उनकी तबीयत में फर्क था आया ना, तो वो देख रही थी, उन्होंने महसूस कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सलाम करते और ये पूछ कर वापस हो जाते कि ये कैसी हैं, मगर बैठते नहीं थे। फिर इस पूरे अरसे में आप खामोश रहे, कोई बात ना की। लेकिन जब लंबे अरसे तक वही ना आई, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खास असहाब से मशवरा किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने इशारों इशारों में मशवरा दिया कि उन्हें अलहदा कर दें। लेकिन हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हों वगैरह ने मशवरा दिया बरकरार रखें, वो खरा सोना है। उसके बाद आपने मिंबर पर खड़े होकर उस शख्स से निजात दिलाने की तरफ तवज्जो दिलाई जिसकी वजह से आपके अहले खाना के बारे में ये बातें पहुंची थी। इशारा अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ था। उस पर औस के सरदार ने ख्वाहिश जाहिर की कि उसे कत्ल कर देते हैं। लेकिन खजरज के सरदार जो हैं वो उनके साथ उसकी जो है वो एलाइज थे, और कहा कि चूंकि अब्दुल्ला बिन उबई उसी कबीले से था, लिहाजा नतीजा ये तय हुआ कि दोनों कबीले भड़क उठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुश्किल से खामोश ठहराया। तो आपस में लड़ाई शुरू होगी कि एक ने कहा कि इनको कत्ल कर देते हैं, दूसरे ने कहा कि नहीं। अब होता क्या है, उस अदर आयशा, अब एक औरत का आप देखें थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा ना महसूस करें। एक औरत है, बीमार है, नोट कर रही है, समझ नहीं आ रही कि तब्दीली किस चीज की है, कुछ पता नहीं है बाहर क्या हुआ है। और उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, उनकी बीवी पर इल्जाम लगाए, वही का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए अभी तक वही नहीं आ रही, तो सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त इमोशंस जो है उनका क्या हाल होगा। अब इसको तसव्वुर में लेके आइए, ठीक है। बीवी है उनकी। अब इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कहते थे। वो कोई उनके फैसले नहीं होते थे, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं होती थी। आज हमें बताएं,
ہمیں کبھی کوئی ہمارے پہ کوئی ایسا وقت آ جائے، ہم تو اپنی صفائیاں دینے کے لیے صبح سے لے کے شام کر دیتے ہیں، ہر شے پرسنل لے کے، اور ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کس طرح ہم اس کو جو ہے ڈیفینڈ کریں، رائٹ؟ اور یہاں پرافت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا آپ رویہ دیکھیں، اور یہ ہیں وہ طریقے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ویٹ کر رہے ہیں، لیکن سوچیں کس طرح ان کا جو ہے اور پھر اس کے بعد مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، خود خاوند ہیں اور نبی ہیں، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب جب اٹھتی ہیں تو رات کو جو ہے باہر جاتی ہیں باتھ روم کے لیے، اور ساتھ میں مستحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، وہ چادر میں پھسلیں تو اپنے بیٹے مستحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے ٹوکا تو انہوں نے پھر سارا قصہ سنا دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے ساتھ میں مستحا تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں ان کو سارا قصہ سنایا، بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی یہی بات کہتا ہے، اس لیے جب پھسلی ہیں تو بیٹے کو بدعا دے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ جب ہم نے دورہ قرآن میں یہ پڑھا تھا نا تو ہم نے بڑا ٹائم لگایا تھا نا اس واقعے کو، تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب انہیں یہ احساس ہوا نا، اب انہیں ہر چیز ان کو یاد آ گئی، ان کو رسول اللہ کا رویہ یاد آ گیا۔ اب ان کو اس جگہ میں ان کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، جو الزامات لگ رہے ہیں، اب انہوں نے اجازت لی، اپنے خامد سے اجازت لے کے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اور جب یہ یقینی طور پر پتہ چل گیا، اپنے جو ہے والد کے پاس آ کے جب انہیں پتہ چل گیا تو رونے لگی، اور پھر خوب روئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے والد کون تھے؟ کون مجھے بتائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کون ہیں؟ بتائیں مجھے، لکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، زوجہ محترمہ، امہات المومنین، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور رونے لگ گئیں اور خوب روئیں، 2 راتیں 1 دن روتے روتے گزر گئے، اس طرح نہ نیند آئی نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے ان کا کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اب دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کرے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھ سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے، اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت وحی نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں پاک قرار دے دیا، اللہ۔ اور اس پر ان کی ماں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی ہی تعریف کروں گی، سبحان اللہ۔ یہ تھا بیوی تھی نا، تو پھر چھوٹی سی ناراضگی جو تھی اس کا اظہار کیا کہ مجھے میرے اللہ نے پاکیزہ کیا ہے، اللہ نے میری برات اتاری ہے، اللہ ہی کی تعریف کروں گی، اور میں اور کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔
اور آپ کو پتہ ہے اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں. ان الذین جاؤ بالافک عصبہ سے شروع ہو کر 20 آیات 10 آیات جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی. اور ختم کس پہ ہوئی؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. کہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت ہوتی، بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا رحیم ہے. اس پر ختم ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جا کے تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے. یہاں پھر شریعت یا شرع کی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ ایک جو ہے وہ معصوم عورت کے اوپر الزام لگایا، اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مصطحہ بن اساسہ اور حمنہ بن حجش. ان کے قدم پھسل گئے تھے، انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لے لیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابی ہیں، یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سن کر نا بس اس پہ یقین کر لیا اور خود بھی جو ہے نا تہمت تراشی میں حصہ لے لیا تھا. اور باقی اس کا جھوٹ کا جو پیشوا تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے جو دوست، انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی. صحابی تھے نا، سزا مل گئی. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ان کو 80 کوڑے مار کے، صحابی تھے نا، دنیا میں ہی معاملہ ہو گیا. لیکن یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے جو دوست تھے، ان کو دنیا میں سزا نہیں دی گئی. لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیاری بہنوں یہاں ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر عمرہ حدیبیہ سے نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ پاک اسے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے نا پیاری بہنوں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اپنی صفائیاں نہ دیں. لوگ آپ پر جتنا جتنا ٹونٹ کرتے ہیں، جتنا الزام لگاتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوششیں کرتے ہیں، ایک لفظ ایک لفظ بھی نہ نکالیں اپنی منہ سے ان کو صفائیاں دینے کے لیے. اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ پہ چھوڑیں. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کے جو ہے نا حصے کا نہ اکٹھا کر دے گا. لوگ آپ کی گواہیاں دینی شروع کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ منہ بند، شرط یہ ہے خاموشی. شکایت کی تو اللہ کی مدد ختم، شکوہ کیا تو اللہ کی بلیسنگ ختم. اپنی صفائیاں نہ دیا کریں، کہنے دیں لوگوں کو جو کہتا ہے. آپ بس وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں ہمارا بیٹھنا اللہ پاک ہمارا قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے. میری تمام پیاری بہنیں جو سن رہی ہیں، جو اس کلاس کو آپ سب کو سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ مدد کر رہی ہیں، اللہ پاک ان سب کو ڈھیروں ڈھیروں اجر، عظیم اجر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر عائشہ. وعلیکم